बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम सात समंदर पार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप हर एतवार को ही इसी टाइम आप सुनते हैं और ये मखसूस वक्त होता है हमारा इस प्रोग्राम का सात समंदर पार। और इस प्रोग्राम में हम ज़्यादातर गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि जो तारकीन वतन हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके साथ मुंसलिक होते हैं, ख़ासकर तहरीक कश्मीर के हवाले से जो बैरूनी ममालिक में जदोजहद कर रहे हैं सफारती सतह के ऊपर, उनकी खिदमात के हवाले से या उनकी एक्टिविटीज़ या उनकी सरगर्मियों के हवाले से इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि तारकीन वतन में से जो हमारे मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी रहनुमा हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो काम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से और अपने मुल्क की खिदमात के हवाले से एक सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं, तो उनसे हम उनकी काम के हवाले से बातचीत कर सकें। आज का प्रोग्राम, जिस तरह हमारा मौजू जो है, प्रोग्राम का नाम सात समंदर पार है, लेकिन हमारा आज का जो मौजू है जिसमें हम इसका चौथा हिस्सा है कि तस्वीर से तसव्वुर से तस्वीर तक, यानी यूम आज़ादी के सिलसिला में जब तसव्वुर एक मुल्क का तसव्वुर पेश किया गया तो उसकी जब तस्वीर सामने आई तो उसके अंदर क्या क्या जदोजहद हुई। उसका एक दूसरा रुख ये भी है कि जब हमने आज़ादी हासिल की तो आज़ादी से लेके इस वक्त तक जो तसव्वुर था मुल्क का और अभी तस्वीर जो है वो कैसी है। इसके साथ साथ हम आज गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के हवाले से, खासकर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही जो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जो है एक अलग रियासत जो आज़ाद कश्मीर से कहते हैं, एक जदोजहद करके, जिहाद करके वो कुछ हिस्सा कश्मीर का आज़ाद कराया, जिसके हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से जो है जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार किया, अपने सियासी मुस्तकबिल को पाकिस्तान से वाबस्ता करने का इज़हार किया, जिस सिलसिले में कश्मीर भर में बाकी उसकी आज़ाद कश्मीर को एक बेस कैंप का दर्जा देकर, आज़ादी का बेस कैंप का दर्जा देकर बाकी कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करनी थी। इसलिए आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता, इसमें क्याम, इसका क्याम, एक हुकूमत का क्याम अमल में लाया गया जो एक कश्मीरी की नुमाइंदा हुकूमत के तौर पे पूरे यानी मुल्क, पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ और कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ जो है वो बुलंद करेगी। इस हवाले से इसका किरदार क्या रहा वो अलग बहस है, लेकिन हम यूम आज़ादी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो हमारे साथ, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हम तारकीन वतन में से इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि जो जदोजहद कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं, जो आज़ादी के सफ़ीर हैं खासकर, तो उनसे हम बातचीत कर सकें। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मैं तारुफ करवाता दूँ अपने मेहमान का कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं राजा एजाज शाइक साहब हैं बरतानिया से, और ये CEO हैं के न्यूज़ के, और उसके साथ साथ ये हैं तहरीक बेदारी कश्मीर यूरोप के चेयरमैन भी हैं। आज वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि वो किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो उनसे यही करेंगे कि यूम आज़ादी की मनाने की तैयारियां मुल्क के अंदर तो बड़ी जोशो खरोश से जारी हैं, लेकिन जो हमारे तारकीन वतन हैं वो किस अंदाज से यूम आज़ादी मनाते हैं, क्या तकरीबात होती हैं, तरीक़ाकार क्या होता है? जी बहुत शुक्रिया ताज़ीम यासीन साहब, आपने मुझे इस सब प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे भी अपने इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, यूम आज़ादी जहाँ जहाँ भी तारकीन वतन मौजूद हैं, पाकिस्तान और कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले लोग, वो बिल्कुल मुल्क ही की तरह से बड़े उसी जज्बे और जोश के साथ भरपूर तैयारी के साथ मनाते हैं। और ये वो दिन है जिसमें हम अपने इस बात का इयादा करते हैं और इस बात का अज़म करते हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस गर्ज और गायत को सामने रखते हुए ये मुल्क लिया गया था, आज़ादी हासिल की गई थी, उसकी तरफ चला जाए। और वो मकसद यही है कि इस मुल्क को इस्लाम का गहवारा बनाया जाए, अमन का गहवारा बनाया जाए, अदल और इंसाफ का गहवारा बनाया जाए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पुरअज़्म है लोग, जिस तरह से वहाँ झंडे खरीदते हैं, झंडे लगाते हैं, एक दूसरे को वो
کیک کاٹے جاتے ہیں اور اس طرح سے جلسے جلوس اور ریلی ہوتی ہے، سارا کچھ اسی طرح سے اسی ترتیب سے یہاں بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، اپنے اعجاز صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ وہاں پہ ایک سفیر کی حیثیت سے، اور خاص کر آزادی کا سفیر، جس طرح تحریک بیداری کشمیر کا میں نے ذکر کیا، تحریک آزادی کی حوالے سے کام کر رہے ہیں یورپ کے مختلف علاقوں میں، مختلف سطح کے اوپر، تو آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، تو آزادی کا سفر ہم نے ظاہر جس طرح میں نے اپنی تمہید میں تو ذکر کر دیا کہ ہم نے آزاد کشمیر، ہم یوم آزادی کی بات کریں گے، تو اس یوم آزادی کے حوالے سے چونکہ ہم آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اس کا ظاہر سارا سلسلہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور کشمیر کا ہمارا یہ کلیم بھی ہے، اور آزاد کشمیر کی جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کا بنیادی مقصد بھی بیس کیمپ کا کردار ادا کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم آزادی پاکستان کا یوم آزادی جو ہے آزاد کشمیر میں بھی بڑا جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، چونکہ کشمیریوں کا ایک کلیم ہے، کشمیریوں کا ایک موقف ہے، ان کا جو درینہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت جو فارمولہ طے کیا گیا تھا، اگر اس کی تقسیم اکثریتی جو مسلم اکثریتی علاقے کی حیثیت سے دیکھی جائے تو کشمیر کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنتا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو ہے وہ جدوجہد کر کے ایک علاقہ آزاد کروایا، اور اسے بیس کیمپ کا درجہ دے کے آزادی کا مزید جو ہے ایک دنیا میں کام کرنے کے لیے اسے بیس کیمپ کا درجہ دیا جائے۔ کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری آزادی کی تحریک ہے، جو آزادی کے ہمارے 70 سال ہیں، اس کی جدوجہد میں جو مختلف جو ادوار آئے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور خاص کر جو مختلف 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا بھارت کا، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں بیرونی دنیا کے اندر؟ آپ چونکہ وہاں پہ ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے جو بھارت کے موقف کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے یورپ ہے، یورپ میں بھارت کے لوگ بھی بات کرتے ہوں گے، پاکستان کے لوگ بھی ہوں گے، آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہوں گے، تو کیا اس سلسلے کے بعد جو ہماری تحریک ہے کیا واضح نہیں ہو گیا کہ پہلے تو عوام تھا لیکن غاصب کی حیثیت سے اس کا چہرہ سامنے نہیں آیا بھارت کا؟ دیکھیں 5 اگست 2019 کو جو واقعہ جس طرح سقوط کشمیر کے نام سے اس کو جانا اور انڈیا دلوں سے جذبہ آزادی کو کھرچ نہیں سکا، وہ لالچ دے کر بھی، وہ تشدد کر کے بھی یہ چیزیں وہ دبا نہیں سکا، تو آخری اربہ اس کا یہ تھا کہ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو بدل دیا جائے، اس کو اندر ضم کر دیا جائے، اور وہ اس نے کیا، اور اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح سے مسئلہ کشمیر دب جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں الیکشن کے دوران بھی اس کو کوئی ایسا فرق نہیں ملا کہ جو وہاں الیکشن پی جے پی کے یا ان کی پارٹی کے حوالے سے وہاں کھڑا ہو سکے، تو وہاں کے اندر بھی ابھی دوبارہ سے وہاں کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ جذبے میں ہیں، ٹھیک ہے، معیشی وقت بھی یہ اتنی بڑی تحریک ہے کہ اس کے اتار چڑھاؤ میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ بہت سارا ایسا وقت بھی آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت بالکل یہ تحریک دب گئی تھی، پھر یہ 90s میں پھر اٹھی، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اتار آیا، اور برہان وانی ایک ایسا نوجوان اٹھا جس کی وجہ سے پھر یہ تحریک فلیش پوائنٹ بنی، اقوام متحدہ کے اندر پھر اس کا نام لیا گیا، تو یہ دب نہیں سکتی۔ یہ آزادی کی تحریکیں اس طرح سے کر کے غاصبانہ قبضہ کر کے یا لوگوں کے یا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو چینج کر کے وہ اگر جتنا بھی کرنا چاہے گا وہ دنیا کے سامنے بالکل ننگا ہو کے سامنے آ گیا، اور یہ حیرت انگیز بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جس طرح سے انڈیا یہ سوچ رہا تھا، اس کا تو 7 نکاتی ایجنڈا بھی آگے چل کے اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، وہ اس پہ بڑے منظم انداز سے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کی یہاں آپ دیکھیں قطر کے اندر چیزیں پکڑی گئی، ادھر جرمنی کے اندر اس کی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم اور کمپین جو تھی وہ پکڑی گئی، اس طرح کے بے شمار اس کے ہتھ کنڈے تھے، انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی، لیکن اس سب کے باوجود آزاد کشمیر کا جو ڈائسپورا ہے، یہاں تحریک کشمیر برطانیہ ہے یا باقی جو لوگ ہیں کمیونٹی پاکستان اور آزاد کشمیر کی،
وہ اتنی ویبرنٹ تھی پوری دنیا میں کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے، لوگوں کو انگیج کیا، پارلیمنٹیرین کو اپنے ساتھ ملایا، اویئرنیس کمپینز کی، اور جس کے نتیجے میں آج یہ مودی خود یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ لوگ جو ہے ان لوگوں کو جو کشمیر کمیونٹی ہے ان لوگوں کو آپ سنبھال لیں، اسپیشلی فہیم کیانی صاحب ہیں جو تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنما ہیں، ان کا نام لینا پڑا مودی کو. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ تحریکیں اس طرح سے تشدد کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے میرے خیال میں دبائی نہیں جا سکتی ہیں. اور کشمیر کا جو جہاں تک تحریک کا تعلق ہے لوگوں کی کمٹمنٹ اسی طرح ہے آزادی کے ساتھ، اور انٹرنیشنلی جو دنیا ہے وہ پوری طرح سے آگاہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا رول کیا ہے، کمیونٹی کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس دبال ختم نہیں ہوا بلکہ بالکل واضح انداز میں دنیا کے سامنے آیا ہے، اور دنیا کو پتہ چلا ہے کہ کشمیری کو کون ہے اور اس کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا اعجاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بیرونی دنیا میں پوری دنیا کے اندر جس طرح آپ کو بھی یورپ کے مختلف ممالک میں کام کرنے کا تجربہ ہے، جب آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جب آپ کشمیر کے سفیر کے طور پہ وہاں کام کرتے ہیں، مختلف پروگرامات کرتے ہیں، عالمی رائے ہموار کرنے کی کشمیر کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی ہوں گی اور ہوتی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو، حکومت آزاد کشمیر کو اور یہاں کے لوگوں کو، کہ کہاں پہ کوئی غلطی ہے جس وجہ سے ہماری عالمی طور پہ ہم رائے ہموار کرنے میں اتنے تیزی سے کامیاب نہیں ہیں جس طرح ہم نے ہونا چاہیے تھا. جس طرح آپ دیکھیں فلسطین کی تحریک ہے تو پوری دنیا جو ہے نا وہ ہل گئی جب یہ ہوا، اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر کوئی شہر گاؤں محلہ ایسا نہیں ہے جہاں آواز نہیں اٹھی ہے. اس طرح ہم وہ بات کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا ہم میں کوئی غلطی ہے؟ کوئی تجاویز دینا چاہیں گے کہ جس سے ہم سفارتی سطح پہ زیادہ تیزی سے کام کر سکیں؟ دیکھیں گزشتہ جو سال گزرے ہیں اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور آزاد کشمیر کی طرف سے بھی بڑی اچھی کوششیں ہوئی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں دیکھتا رہا کہ جب یہ سردار مسعود خان پریزیڈنٹ تھے AJ کے تو پوری طور پہ کشمیری قیادت کو جو ہے موقع دیا گیا اور وہ لوگ آگے آئے، انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر بھی بات کی اور انٹرنیشنل فورمز جتنے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہماری کشمیری قیادت کا ایک وفد جو ہے عبدالرشید تراوی صاحب کی قیادت میں استنبول اور ترکی اور اس طرف تھا. تو کہنے سے مراد یہ کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں ہمیشہ، لیکن آپ جب ہم ان ساری کوششوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو آرگنائز جو چیز ہوتی ہے، جو مربوط جو چیزیں ہونی چاہیے کمی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور اس چیز کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے. میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہیں جن کی طرف باحثیت قوم کشمیری قوم کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس پہ پاکستانی حکومت پاکستان کا رول کیونکہ بنیادی ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا. سب سے پہلے ہم اپنی طرف آتے ہیں تو کشمیری قوم کو ایک نکاتی ایجنڈے پہ آنا پڑے گا. یہ مختار یا پاکستان یا اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بات کی باتیں ہیں. جو آپ کا پہلا جو چیز ہے جو انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہاں جو چیز آ کے خود ارادیت کی بات کی گئی ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے جو پوری کشمیری قوم کو متحد کر سکتا ہے کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا وہ حق دیا جائے جو انڈیا خود لے کے اس کشمیر کو وہ گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں، اور وہاں اس میں تسلیم شدہ ہے یہ چیز کہ کشمیری جو ہے اپنی قسمت کا فیصلہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے کریں گے تو ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہماری یونٹی ہو سکتی ہے اور اسی یونٹی کے نتیجے میں ہی ہماری جدوجہد جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہوگی اور اندرونی طور پہ بھی ہم جو ہے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ قوم کے اندر ایک نکاتی آزادی کے اس ایجنڈے پہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اتفاق کرنا پڑے گا. اور یہ جو باندھ کی بولیاں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی ذاتی لیڈری کے لیے اٹھ کے جو ہے نا مسئلہ کشمیر کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں، یا وہ انڈیا کے وہ جو 7 نکاتی ایجنڈا ہے جس
مایوسی پھیلانا ہے, انتشار پھیلانا ہے, پاکستانی عوام کو نفرت کا شکار کرنا ہے, خود کشمیر کو تقسیم در تقسیم کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اس عرصے میں یہ ساری پہاڑی وال, پونچھ وال, جموں وال, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر جھنڈے مختلف, اس کے اوپر اختلافات, اور ہر موقع پہ اختلافات کو نظر انداز. نا یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, یہ کشمیریوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انتشار کا شکار ہوں, وہ تحریک کو مایوسی کے اس دلدل میں پھینک دیں. تو اس چیزوں سے ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. سیکنڈلی جو ہے, اگر اس کو بہت ہی مؤثر طریقے سے, افیکٹو طریقے سے اگر ہم نے لے کے جانا ہے تو کشمیری قیادت کو بھی موقع دینا ہوگا, اور جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ کشمیر ڈیسک اگر بن جائے تو وہ زبردست چیز ہوگا. پھر اسی طرح سے کیونکہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں جو ہو رہی ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر, جس طرح سے بھارتی افواج اور وہاں کی جو لاز جو ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, ان چیزوں کو رپورٹس کی شکل میں ہمیں اویئرنیس کمپینز اور پروٹیسٹ اور اس طرح کی پارلیمنٹیرین اور جو لوگ کرتا دھرتا ہے ان تک ہمیں بڑے مؤثر طریقے سے پہنچنا ہوگا. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پاکستانی ایمبیسیز جتنی ہیں وہ اگر وہاں کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ ایک مؤثر اور افیکٹو طریقے سے اپنا رول ادا کریں. جہاں تک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا سوال ہے کہ وہ یہ جو ہمارا جو تعمیر و ترقی کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور کشمیر کو جو اس وقت نظریاتی تخریب کاری ہو رہی ہے اس کے اوپر سوچ کے کشمیر کو ایک کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کو بیانیہ بھی دینا چاہیے, اور نظریاتی طور پہ جو تخریب کاری ہو رہی ہے اس کو روکنا بھی چاہیے, اور ایک ایسا بیانیہ وہ ڈیولپ کرنا, اور وہ ڈیولپ ہے آلریڈی. کشمیر کی آزادی کے حوالے سے لوگوں کو کی جو وابستگی ہے اس آزادی سے اور دو قومی نظریے کے مطابق اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے ان کو فیلڈ میں نکلنا چاہیے اور اس کام کو کرنا چاہیے. یہ تھوڑی سی تجاویز ہے. اچھا جا صاحب, آپ چونکہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے ہو کے, جب ہم آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے جب ہم موازنہ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ یا پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ دوسرا, تو شاید ہم اس طرح چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. آپ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہو کے چیزیں آپ کو مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی ملتے ہوں گے, انڈیا کے لوگ بھی ملتے ہوں گے, پاکستان کے لوگ بھی ملتے ہوں گے, آزاد کشمیر, آپ خود کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے آپ کا, تو کچھ لوگ یہاں پہ موازنہ کر رہے ہیں ہمارے آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ. جس طرح آپ نے کہا کہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں, مودی کی طرف سے دیے گئے, روڈیں بن گئی, ٹرین آ گئی, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, مطلب لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آزادی جو ہے اس سے ہٹا کے لوگوں کو مفادات کے اندر الجھایا جائے. تو آپ کیا سمجھ نہیں رہے کہ ایک تو مقبوضہ کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اس کی بنسبت اگر ہم آزاد کشمیر کو دیکھیں تو آزاد کشمیر تو راولپنڈی ضلع راولپنڈی کی آبادی اس سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر ایک پورا سٹرکچر موجود ہے, ایک حکومت موجود ہے, وہاں پہ اوپر اسمبلی ہے, وہاں پہ کا صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, عدالتیں ہیں, اور مختلف چھوٹے یونٹ بنے ہوئے ہیں, اور ایک بڑا ہیوج سٹرکچر ہے یہاں پہ, جس کو اگر آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ایک ضلع کے برابر بھی پاکستان کے, لیکن اس کے باوجود مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اس کو ایک بڑا سٹرکچر دیا گیا ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم جو ہے تقریباً اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں تو آزاد کشمیر کا خطہ کافی آگے ہے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا خطہ جو ہے, ایک تو دو تین چیزیں اس میں جب بھی ویسے تو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کرتے ہیں, تو مہنگائی تو اس وقت پوری دنیا میں آپ کو یو کے حوالے سے بتا دوں مہنگائی کا, کہ یہاں جو کوکنگ آئل 2.5 پاؤنڈ کا ملا کرتا تھا وہ آج کل 10-10.5 پاؤنڈ کا وہ بوتل چلی گئی ہے. جی. مہنگائی ہر جگہ پہ ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ پوری دنیا کے ساتھ جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے. لیکن آزاد کشمیر کا جو ٹاپوگرافی آپ دیکھیں پہاڑی علاقہ ہے, اور پہاڑوں میں مجھے یاد ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد میں خود اسلامک ریلیف میں کام کیا کرتا تھا, تو اس وقت جو انٹرنیشنل این جی اوز آئی انہوں نے کہا کہ اس آبادی کو اگر آپ کلوز کریں تو ہم ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں, ادروائز تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پہاڑ کے اوپر 10 یا 20 مکانات ہیں تو وہاں ہاسپٹل کی بھی سہولت آ جائے آپ کے پاس. تو ہماری آبادی سکیٹرڈ ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود
اور وہاں کی پہاڑی صورتحال کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بجلی ہر جگہ پہ موجود ہے. ہاسپٹل کے یعنی علاج معالجہ یا اسٹینڈرڈ اس لحاظ سے نہیں ہو سکے گا، شاید نہ ہو اتنا، لیکن بہرحال اسٹرکچر ہر جگہ پہ موجود ہے. چھوٹی موٹی بیماریوں کا اور ایون آپریشن کی حد تک وہاں لوگ مظفر آباد میں دیکھیں، راولہ کوٹ میں دیکھیں، باغ میں دیکھیں، کھیلوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہاں کی ساری چیزیں موجود ہیں. اور ویسے ہماری قوم میں ناشکری کی وہ حالت ہے کہ ہم ہر جگہ وہ کرتے رہتے ہیں. کمپیریزن اگر ہم آزاد کشمیر کا امریکہ کے ساتھ کریں تو وہ تو نہیں بنتا. آزاد کشمیر کا اگر مقبوضہ کے ساتھ بھی کریں تو وہ نہیں بنتا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر تو آلریڈی ڈیولپ تھا، آزادی سے پہلے ہی ڈیولپ تھا. اور وہ لوگ علاقہ جو وہ تو ہندوستان سے لوگ اٹھ کے تو وہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ تو کمپیریزن، اور وہ بہت ہموار علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے. اور کشمیر کا بہت بڑا علاقہ یعنی 43% جو ہے وہ تو انڈیا کے پاس ہے. تو وہ تو یعنی ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے تھے، آزادی سے پہلے بھی وہ ایجوکیشن میں آگے تھے، باقی چیزوں میں آگے تھے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود الحمدللہ آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے، آپ ایجوکیشن میں دیکھیں، تعمیر و ترقی میں دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں تو آگے ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو ہمارا جو رویے ہیں اس میں ہمیں زوال نظر آتا ہے. مجھے خود پتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہم میں سے ہر ایک کشمیری کو یاد ہوگا جو مقبوضہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے، کہ میں اپنے گاؤں کی بات بتاؤں کہ گاؤں میں ہم جو دودھ اور سبزیات اور فروٹ اور یہ سارے اس میں خود کفیل تھے. چاول ہمارے لوگ لگایا کرتے تھے. لیکن رفتہ 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 یہ لوگوں نے چیزیں محنت کرنا چھوڑ دی. آج تو آپ کسی گاؤں میں دیہات میں چلے جائیں تو آپ کو خالص دودھ جو ہے نا باہر سے ہی آپ دکانداروں سے ہی لیتے ہیں، وہ گاؤں کے اس ایریے میں نہیں ملتا. تو وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے وہ محنت چھوڑ دی. ہم نے وہ سبزیاں آپ دیکھیں اگانا یہ کون سا مشکل ہے، وہ اگانی چھوڑ، فصلات جو ہے نا وہ کرنا چھوڑ دیے. اور رفتہ رفتہ ہمارے علاقوں سے وہ فروٹ جو چھوٹے موٹے ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ نتیجہ یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے ہمیں پیچھے رکھ دیا، ہمارا اس میں خود اپنا بھی ہاتھ ہے کہ ہم نے وہ ساری چیزیں کرنی ہی چھوڑ دی ہیں. تو جب آپ محنت کرنا چھوڑ دیں گے زمین کے ساتھ یا وہ ساری چیزیں، تو رفتہ رفتہ آپ اس پہ آ جائیں گے کہ ساری چیز باہر سے ہی آئے. تو پھر وہ باہر سے آنے والی جگہ پہ تو چیزیں جب کسی جگہ پہ باہر سے ہی آتی ہیں تو پھر ترقی تو نہیں ہوتی. پھر وہاں تو رفتہ رفتہ جو ہے نا پیچھے ہی وہ علاقہ جاتا ہے، پسماندگی آتی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے وہ دنیا کی کسی خطے سے پیچھے نہیں ہے. چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، سڑکیں جو ہے نا ظاہر ہے سلائیڈنگ ایریا ہے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو شاہراہ آپ کی مظفر آباد کی طرف آپ جائیں تو یہ جو نیلم ویلی اور وہ پیچھے جو سڑک بنی ہے بڑی خوبصورت سڑک بنی ہے. اور اسی طرح سے باز سے سدن گلی اور یہ والی روڈ بھی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تو رفتہ رفتہ آئیں گی. لیکن علی گیلانی صاحب کا ایک قول مجھے یاد ہے کہ اگر بھارت جو ہے ہماری سڑکوں پہ سونے کی بھی وہ تاریں بچھا دے اور ہمیں کہے کہ آزادی کا راستہ چھوڑ دو تو ہم اس آزادی کے راستے سے یعنی دستبردار نہیں ہوں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں یہ ہو گیا تو اس لیے میں نے دیکھا کہ ایک ان میں سے کہ وہ اپنے آپ کو کامیڈی کرتے ہیں، ایوب مرزا صاحب وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آزادی کا حال یہ ہے کہ آپ تعمیر و ترقی ہوا ہے تو کشمیریوں کو جو ہے نا وہ انڈیا میں ضم ہونا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے بھائی، اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی آزادی کی اس تحریک کو ان چیزوں کے ساتھ آٹے، چینی، چاول اور بھاؤ ان چیزوں کے بھاؤ تاؤ کے اوپر ہمیں فروخت کرنے کی نہیں سوچ اپنے اندر پالنی چاہیے، بلکہ وہ مزاحمت کا راستہ، وہ جدوجہد کا راستہ اسی طرح سے اپنائے رکھنا چاہیے تا وقت یہ کہ ہم آزادی نہ حاصل کر سکیں. جی اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت ہی قیمتی باتیں اور اچھا تجزیہ پیش کیا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. یقیناً جس طرح آپ نے بیان کی اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جب آپ بات کرتے ہیں روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے، تو یقیناً اگر میں بات کروں گا تو شاید کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ نے جب مہنگائی کا تجزیہ پیش کیا جس طرح لوگ یہاں بیٹھ کے
کہ سوشل میڈیا کے اوپر مقبوضہ کشمیر کا آزاد کشمیر کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور مہنگائی زیادہ ہو گئی، وہاں کم ہے یہاں زیادہ ہے. تو مہنگائی جس طرح آپ نے کہا، اور یقیناً یہ زیادہ بہت معتبر بات ہے کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ پوری دنیا کے اندر آیا ہے، وہ صرف پاکستان کی بات یا آزاد کشمیر کی بات نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھا جائے، جس طرح آپ نے تجزیہ پیش کیا کہ آزاد کشمیر کا سفر جو ہم آزادی کا جب شروع کیا، جب آزاد ہوا، اس وقت ہم کہاں تھے؟ اور آزاد کشمیر تو یہاں پہ پہاڑ تھے اور بہت دور دراز علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کو یہاں پہ کوئی اتنی تعمیر و ترقی بھی نہیں تھی جس وقت یہ خطہ آزاد ہوا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، خاص کر سری نگر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے نا. وہ تو لوگ، جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا سے لوگ، پاکستان سے لوگ سری نگر میں نوکریاں کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ تو ڈیولپ علاقہ تھا پہلے. اور ہمارا آزاد کشمیر کا علاقہ تو اس نے تو آزادی کے بعد یہ ساری جدوجہد شروع کی. اور آج الحمدللہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم بھارت اور پاکستان، اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو اگر آپ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، اور پاکستان میں پچھلے عرصے کی جو رپورٹ ہے کہ آزاد کشمیر کو پہلے نمبر پہ ایجوکیشن میں قرار دیا گیا، اور یہ بر صغیر میں کئی اگر سمجھیں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے مختلف علاقوں میں، جو اس کا ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا وہ آگے ہے. تو یہ ایک تبدیلی تو ہے، کسی جگہ پہ ہم نے تو کچھ گرو کیا ہے، اور ہم نے ایک بڑا اسٹرکچر جس طرح کا بہت کم آبادی میں، جس طرح آپ نے مثالیں پیش کی کہ ایک 4 یا 6 پول لگتے ہیں بجلی کے، اور آگے 2 گھر ہوتے ہیں جہاں پہ بجلی جل رہی ہوتی ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں 100% علاقے میں بجلی جل رہی ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ نہیں ہے. اور یہ جس طرح ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی آئی خاص کر زلزلے کے بعد، اور انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا کہ اتنا اگر یہ ساری آبادی کو ایک جگہ کلوز کریں تو یہ تو بہت کم پیسوں میں ساری چیز ہو جائے گی. ہم تو اتنی بڑی آبادی میں جو ہے نا ساری چیزیں دے نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے یا جو ہم نے اس میں کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دور دراز پہاڑوں کے اوپر بھی ہمارا بلب جو ہے وہ روشن ہے. تو ایک چیز کی اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر لوں آخری بات. جی دیکھیں جی، جو ڈیولپمنٹ ہے یا تعمیر و ترقی ہے، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں. اور سائنٹیفک فارمولا یہ ہے کہ آپ کا ہیومن ریسورس جس قدر یعنی اسکلفل ہوگا، وہ ٹرینڈ ہوگا، وہ اسی قدر جو ہے آپ جو نیچرل ریسورسز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرض کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نیلم ویلی میں روبی یا قیمتی پتھر کا جو کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا اپنا ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپ نہیں ہے وہاں، یا وہ ٹرینڈ نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو جب آپ کا ہیومن ریسورس ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے لیکن اس درجے کا ٹیکنیکل نہیں ہوگا کہ وہ، یعنی ہمارے نوجوان اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ سبزی کس طرح سے لگائی جاتی ہے یا کس موسم میں کون سی سبزی ہوگی. ہمارے جو میڈیسنل پلانٹ ہیں جو دنیا پوری میں مشہور ہیں وہ کون سے ہیں، اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا کیا ریسورسز جو نیچرل ہمارے پاس ہیں، پانی ہے تو کیا ہمارے ریسورسز اتنے انجینئرز یا وہ اس قدر ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پن بجلی وہ خود بنا سکیں. اور یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ جتنا ہمارا ہیومن ریسورس، جیسا میں چاہوں گا بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمارا پروگرام ہوتے بھی رہتے ہیں. ہم ان ریسورسز کے پراپر استعمال کے حوالے سے ایک پورا پروگرام کریں اور اس کے اوپر بات چیت کریں کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے تجربات سے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں آپ گھومتے پھرتے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کیا کیا ہوتا ہے اور ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بڑا فروٹفل بہت اچھا پروگرام ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کریں گے. آج کا ہمارا پروگرام جس طرح تھا، بات چیت ہماری مکمل ہو گئی آزادی کے سفر کے حوالے سے اور تصور سے تصویر تک کے مختلف عنوانات، اور آزاد کشمیر کی جو ہم نے آزادی کا سفر شروع کیا تھا آج ہم پہنچے ہیں. بہت ساری پازیٹیو باتیں بھی ہمیں موجود ہیں، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن بہرحال بہت سارا چیزیں ہم نے گین کی ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے انگلینڈ سے. اور ہمارے پاس چونکہ وقت پروگرام کا بہت کم ہوتا ہے اور مختلف چونکہ ہمارا اس وقت ہم AJK میں مختلف جو ہے جگہوں پہ سنے جا رہے ہیں اور ہم لنک ہیں، اور چونکہ ہمارا سسٹم چونکہ باقی اسٹیشنوں سے بھی لنک ہوتا ہے اور ان سے ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے اور وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. اور فی الحال ہم
सोशल मीडिया के नाजरीन से और बाकी जगहों से जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे जाएंगे इजाजत, लेकिन मुजफ्फराबाद में स्टूडियो से सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पे हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।